नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं सूरह कौसर के हवाले से। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये लफ्ज़ों के एतबार से आप सब जानते हैं सबसे छोटी सूरत है और आम तौर पर हर मुसलमान को ये याद है। इस सूरत में नबी की अज़मत बयान की गई है और इस सूरत में दो अज़ीम पैगाम बयान किए गए हैं और ये सूरत एक वाक़े के पस मंज़र में नाजिल हुई। इसका शान नुज़ूल कुछ यूँ है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ख़दीजतुल कुबरा के साथ हुआ तो इनमें से आपकी 4 साहबजादियाँ और एक साहबजादा जिनका नाम अबू कासम रखा। अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की उम्र दराज थी, उन्होंने तवील उम्र पाई, लेकिन जो साहबजादे थे वो बचपन में ही फ़ौत हो गए। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे वफ़ात पा गए तो मक्का के काफिरों ने खुशी मनाई। बहुत सारे सरदारों ने खुशियां मनाई। उनमें से एक सरदार आस बिन वाइल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ख़दीजतुल कुबरा के साथ हुआ तो इनमें से आपकी 4 बेटियां थीं, 4 साहबजादियां थीं और एक साहबजादा अबू कासम पैदा हुए। अल्लाह को यही मंजूर था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की उम्र दराज थी, तवील उम्र थी, लेकिन जो साहबजादे थे वो बचपन में ही वफ़ात पा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादा वफ़ात पा गए तो अरब के जो कफ़ारे मक्का थे उन्होंने खुशियाँ मनाई, उनके सरदारों ने खुशियाँ मनाई। उनमें से एक सरदार जिनका नाम आस बिन वाइल था, आस बिन वाइल ने एक महफ़िल में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो लड़ी ख़त्म हो गई है, जो एक बेटा था वो भी वफ़ात पा गया है। ऐसे ही पेशनगोई होती रही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे उनके बाद कोई भी नस्ल चलने वाली नहीं है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं हैं तो आगे नस्ल नहीं चलेगी। ऐसे ही नाउज़ु बिल्लाह वो कह रहे थे कि दीन इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। कुफ़ार जो थे, काफिर जो थे वो खुश हो रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। चूँकि अरब के लोग बेटे होते तो खुशियाँ मनाते, जब बेटियाँ होती तो अपने मुंह छुपाते। लेकिन कुफ़ारे मक्का के जो काफिर थे वो बेटियों को ज़िंदा ही दफन कर देते थे। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ थी, बेटा नहीं था, तो फिर ये सूरत नाजिल हुई जो 3 आयत पर मुश्तमिल थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उन पर एक कैफ़ियत तारी होगी। वो कैफ़ियत वही की सी थी, जैसे वही नाजिल होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी सी कैफ़ियत तारी हो जाती, वही कैफ़ियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी हो गई। कुछ टाइम गुज़रने के बाद जब वो कैफ़ियत ख़त्म हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर। तो सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों खुश हो रहे हैं, आप क्यों तबस्सुम फरमा रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरे ऊपर अभी अभी वही नाजिल हुई है, मेरे ऊपर अभी अभी एक सूरत नाजिल हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और फिर ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को पढ़कर सुनाई। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐ नबी, यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता फरमाई है, तुम अपने परवरदिगार की नमाज अदा करते रहो, कुर्बानी देते रहो। यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन अब्तर है, उसकी नस्ल नहीं चलेगी। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल ख़त्म होगी, नाउज़ु बिल्लाह,
ان کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں۔ جو کوثر ہے، کوثر کا معنی عام طور پر ہے بہت بھلائیاں، بہت بھلائیاں، خیر کثیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، نہر سے ایک حوض نکلتا ہے جس کو کوثر کہتے ہیں، حوض کوثر۔ اور وہ جو حوض ہے وہ اوپر سے اتنے پیالوں سے ڈھانپا ہوا ہے، اتنے برتنوں سے جتنے آسمان پر ستارے ہیں، اور اس کا جو پانی ہے وہ اتنا میٹھا، اتنا شفاف کہ دنیا میں آج تک اتنا میٹھا کسی نے پیا نہیں ہوگا، اتنا شفاف دیکھا نہیں ہوگا۔ اور اس پانی جیسی، اس حوض کوثر جیسی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا اللہ کی طرف سے، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گرمی شدید ہوگی، ہر کوئی پیاس سے بھلک رہا ہوگا، ہر کسی کو پیاس لگی ہوگی۔ تو اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض عطا کیا جائے گا، یہ حوض دیا جائے گا، اور اس حوض میں 2 پرنالے جو جنت کی نہر سے آ رہے ہوں گے وہ اس حوض کو بھر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جو ہے جنت میں ایک نہر سے ایک حوض نکلتی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اس کوثر کے اوپر اتنے پیالے، اتنے برتن سے وہ ڈھانپا ہوا ہے جتنے آسمان کے اوپر ستارے ہیں۔ وہ جو برتن ہیں، وہ پیالے ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ جب آخرت کا دن ہوگا، جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حوض کوثر دیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور اس حوض کے اوپر وہ جو نہر ہے، جنت میں نہر ہے، وہاں سے 2 پرنالے اس حوض کو بھر رہے ہوں گے، اس حوض کو وہ 2 پرنالے بھر رہے ہوں گے، اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ وہ قیامت کا دن، وہ آخرت کا دن میدان میں جمع کیے جائیں گے، تو اس ٹائم افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گرمی شدید ہوگی، شدید گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے اور پسینے سے شرابور ہوں گے۔ تو اس حالت میں یہ حوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ حوض ایسی ہوگی کہ جس میں جنت کی نہر میں سے 2 پرنالے بہہ رہے ہوں گے، اس حوض کو بھر رہے ہوں گے، اور لوگ وہاں قافلوں کے قافلے آئیں گے، ریلوں کے ریلے آئیں گے اس حوض سے پانی پینے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس میں سے پانی پلائیں گے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے جو لوگ اس سخت گرمی میں وہاں سے پانی پئیں گے، اس کے بعد ان کو پیاس کی طلب نہیں ہوگی۔ وہ پانی اتنا میٹھا ہوگا، اتنا شفاف ہوگا کہ دنیا میں اس کے جیسی کوئی نظیر نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اس حوض کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ان فرشتوں سے پوچھیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو آپ ان کو کیوں پیچھے کر رہے ہیں، آپ ان کو آگے کیوں نہیں آنے دے رہے؟ تو فرشتے کہیں گے آپ کے وصال کے بعد یہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ نفاق میں مبتلا ہو گئے، تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تک آ پائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کفر و شرک سے بچا کے رکھے، ہمیں نفاق سے بچا کے رکھے، آمین۔ کوثر اس بات کی دلیل ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو برقرار رکھا۔ کہنے والے ہزار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اولاد نہیں چلے گی، آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ تو یہیں پہ فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو، نماز ادا کرتے رہو اور قربانی دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، آپ اپنی نماز کو ادا کرتے رہیں، اپنی عبادت کو جاری رکھیں، کسی کے کہنے پہ اپنا آپ عمل نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی اور بے شمار بھلائیاں عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، نماز ادا کرتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں۔ قربانی کا جو ذکر ہے یہاں پہ، قربانی کفار بھی دیتے تھے، کافر بھی دیتے تھے، لیکن وہ اپنے بتوں کا نام لے کے دیتے تھے۔ بتوں کا نام لینا، غیر اللہ کا نام لینا، وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا غلط، گناہ کبیرہ ہے شرک کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم ہوا کہ آپ اللہ کے نام کی قربانی دیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ جو کافر لوگ تھے وہ حبل، لات اور عزیٰ کے نام کی قربانی دیتے ہوتے تھے، اور بھی بہت سارے ان کے بت تھے جن کے ناموں کی یہ قربانی دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قربانی دیجئے اللہ کے نام کی، تاکہ لوگ آپ کی طرف دیکھ کے اللہ کے نام کی قربانی دیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے اللہ میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میرا جینا مرنا بھی تیرے لیے۔ دو باتیں اس آیت میں معلوم ہوتی ہیں کہ انسان وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرے صرف اللہ کی ذات کی خاطر کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ کام چھوٹا ہو، عمل چھوٹا ہو، دکھاوا ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل بڑا ہو، دکھاوا ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل چھوٹا ہو لیکن نیت اللہ کی ذات کی ہو۔ اگر ہم نے قربانی چھوٹی ہی کرنی ہے لیکن نیت صاف ہے، اللہ کی ذات کی ہے، اس پہ غیر اللہ کا نام نہیں ہے، جسٹ اللہ کا نام ہے، تو اس کا ریوارڈ 100% ہے، اس کا ریوارڈ ہمیں بہت اچھا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن اگر ہم بہت بڑی قربانیاں کر رہے ہیں اور دکھاوا کر رہے ہیں، اس کا اجر عظیم نہیں ہے ہمارے لیے، وہ جسٹ دکھاوا ہے۔ عمل بڑا ہے لیکن جسٹ دکھاوا ہے، نیت صاف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ہمیں نہیں دیں گے۔ اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی تمہارے دشمنوں کی نسلیں ختم ہوں گی، ان کی جو نسلیں ہیں وہ ابتر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت اور اس سے بعد اور ازل تا ابد تک زندہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ جو کہنے والے کہتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، بلکہ آپ کے دشمنوں کا نام ختم ہونے والا ہے، ان کی نسلیں ختم ہونے والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔